हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन डू मोर करते करते पाकिस्तान बहरहाल आ पहुँचे और डू मोर कह दिया और उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि जनाब अपनी ज़मीन पर जितने भी आप इंतहा पसंद हैं और दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। उसके साथ ही उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उनको तस्लीम करते हैं। ये अमरीकी सफारत खाने ने स्टेटमेंट भी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तान की न सिर्फ कुर्बानियों का इतराफ़ किया बल्कि उन पाकिस्तान ने जो अब तक किरदार अदा किया है वॉर अगेंस्ट टेरर या दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी का, उसको भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हाउस से जहाँ पर ये मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला वगैरह समेत बहुत सारे लोग जमा थे। वहाँ तकरीबन को 3 घंटे मुज़ाकरात हुए। रेक्स टिलरसन साहब अब इंडिया जा चुके हैं, आए वो अफ़गानिस्तान से थे। तो वसत साहब भाईजान बात ये है जी कि मुझे याद आ रहा है बिल क्लिंटन का 5 घंटे का दौरा इस्लामाबाद का 2000 या 1999 2099 एनीवेज सारी सिक्योरिटी अमेरिकन ने टेक ओवर की, ट्रैफिक लेफ्ट पे हुई, हाथ मिलाने की मुशर्रफ से कोई तस्वीर जारी नहीं होगी। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे कौम से ख़िताब करूँगा और उसके बाद मैं दिल्ली वहाँ चला जाऊँगा, नई दिल्ली चला जाऊँगा। उन्होंने एयरपोर्ट से ही ख़िताब किया था फिर। अच्छा, बहरहाल और उस वक्त हमारा हाल था सर, जैसे आप कहते हैं वैसे ही होगा और ऐसा ही हुआ। 2017 16 साल में कम से कम इतनी तब्दीली तो आई कि आज जब भाई रेक्स टिलरसन चकलाला एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा उनके इस्तकबाल को मौजूद नहीं थे। फ़ॉरेन ऑफिस का एक मिडिल रैंकिंग जो ऑफिसर थे उन्होंने प्रोटोकॉल उन्हें दिया और 4 या 5 घंटे, ये तो मुझे नहीं पता कितना रहे, इतना गर्म जोश ठंडा दौरा मैंने आज तक किसी अमरीकी आला ओहदेदार का इस तरह से मैंने तो मेरे उसमें नहीं, इल्म में नहीं ही है। अच्छा, मुलाकातें अलग अलग तय थीं ओरिजिनली, वज़ीर आज़म से अलग, वज़ीर ख़ारजा से अलग और गालिबन आर्मी चीफ़ से भी अलग। इन्होंने कहा नहीं यार इसे छोड़ो, एक साथ ही बैठ जाते हैं, तुम्हारे पास भी टाइम कम है, 4-5 घंटे में क्या ऐसी बात है, वो कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए, तो अब साथ बैठ के आपस में बात क्या कर लेंगे। अच्छा, बात क्या करनी थी, उन्होंने कहा जी साउथ एशिया पॉलिसी जो ट्रम्प की थी वो मैं समझाना है। उन्होंने कहा वो तो हम पहले समझ चुके हैं, नई बात आप क्या बता रहे हो। तो बहरहाल वही हुआ। अच्छा, इसकी जो गर्मजोशी की इब्तदा है, आप ज़रार साहब आप तो खासी नज़र रखते हैं, बॉडी ये सऊदी अरब से ही शुरू हो गई थी। जी। अच्छा, अब इससे पहले कि हम बात करें, इसलिए कि सऊदी अरब गए, फिर कतर गए, फिर इराक गए, फिर अफगानिस्तान गए, फिर पाकिस्तान गए, अब दिल्ली में। मैं 1 बाय 1 करूँ? जी। अच्छा, अब देखिए, एक तो आजकल आपको पता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का शायद ये सबसे ज़्यादा कामयाब दौर है, राइट? हर जगह कामयाबियाँ हैं, राइट? नॉर्थ कोरिया तो चलो पुराना पापी है, मेक्सिको भी आंखें दिखा रहा है, छोड़ दो। वेस्टर्न यूरोप के साथ जो रिलेशंस हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद सॉलिड एज स्टील थी, जर्मनी सॉलिड एज ग्लेशियर हैं और वो भी पिघलते वाले, ठीक है ना, अपनी जगह। अच्छा, बेचारे टिलरसन के साथ काफ़ी बुरा हो रहा है, ठीक है। पहले वो गए इराक, राइट? जाने से पहले गए सऊदी अरब में क्या हुआ वो आप बयान करें। सऊदी अरब में उन्होंने कहा मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि कतर से ताल्लुकात वगैरह ठीक हो जाएं। सऊदियों ने कहा सॉरी सर और कोई बात करें, ये बताइए ये कैसा खाना पका है, रोटी खाओ। उसके बाद फिर वो कतर गए, कतर में उन्होंने कहा कि देखिए जी हम क्या करें, आप तो जानते हैं आपसे क्या छुपा हुआ है। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने तजवीज़ पेश की कि जनाब जो रियाद में कि अब इराक में दाइश वाइश का तो सिलसिला ख़त्म हो गया, तो ईरानी जो हैं वो बोरिया बिस्तर गौर करें और वापस जाएं। हाँ, और अबादी साहब ने क्या कहा, उसके वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने क्या कहा, ने कहा कि जी, अच्छा ओपनिंग रिमार्क्स में कह दिया, मतलब मुखातिब होकर नहीं कहा कि जी ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन मिलिशियाज हैं ये बिल्कुल हमारे इराकी इदारे हैं और
نہ صرف عراق بلکہ پورے خطے کی امیدیں ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں ٹلرسن بھائی. سو مطلب میں نہ ہی سمجھا. اچھا ہائٹ آف کریٹیوٹی ہے یہ کہ ٹلرسن صاحب کی خواہش ہے کہ سعودی عرب اور عراق کا الائنس بنے ایران کے خلاف. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ اس کے بعد پھر آپ آئے افغانستان نہیں آئے بگرام. ہاں اب یہ بھی ایک بڑی مزیدار چیز ہوئی ہے. آپ چاہیں تو میں ابھی بتا دوں یا میں بعد میں بتا دوں؟ ابھی بتا دیں یار, ٹاپک پہ رہ جاتے ہیں, بعد میں وقت نہیں ملے گا. ہزاروں خواہش ہے کہ ایسی کہ ہر خواہش پہ ٹرمپ نکلے. یہ بھی اچھا. یہ جو بگرام بٹا کابل میں ہوا ہے یہ بھی بڑی ایک مزیدار بات ہے. ایز پر روٹین ٹھیک ہے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد بیانات جاری ہوئے, وہ بھی ایز پر جیسے ہمارے ہاں ہوا ہے. ٹھیک ہے, بیانات کے ساتھ تصاویر بھی جاری ہوتی ہیں رائٹ obviously. تو ذرا وہ جو پکچرز ہیں نیو یارک ٹائمز آرٹیکل میں آج آئے ہیں وہ ذرا آپ دکھا اسکرین پر تو ان سے بات کریں. اب یہ دیکھیں جگہ ایک ہے, تصویر اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, ملاقات ایک ہے, وائٹ بیلنس تھوڑا آؤٹ ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. جو رائٹ پر جو تصویر ہے وہ شائع کی ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. لیفٹ پر جو تصویر ہے وہ شائع کی ہے افغان حکومت نے رائٹ. اس میں کوئی فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ بہت مائنر فرق ہے. ہم نے ایک لال سرکل بھی لگا دیا جو فلیش کر رہی ہے. رائٹ والی تصویر میں ایک کلاک ہے, اس کے ساتھ ایک فائر الارم ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس جو کلاک ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے زولو ٹائم, جو بیسکلی امریکن ملٹری کا ٹائم ہے, کیونکہ پوری دنیا میں بیسز ہیں. ایک آپ کو یونیفائڈ ٹائم ہوتا ہے, نہیں تو نہیں پتہ لگتا نا یار کہ کس وقت پہ آپ نے بلایا تھا. ٹھیک ہے, اور ایز پر پالیسی ایک فائر الارم ہر کمرے میں ہوتا ہے کیونکہ امریکن بڑے سیفٹی کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, افغان حکومت نے جب اسٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے کہا کہ جی کابل میں ملاقات ہوئی ہے, یعنی صدر کے محل میں, صدر کے محل میں یا صدر کے محل میں نہیں تو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں شاید, لیکن کابل میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی بگرام میں. اچھا اب آپ کو یہ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا چھپانے جو فوٹو شاپ کیا وہ بھی صحیح نہیں کیا, کیونکہ جو تار ہے کلاک اور الارم کلاک کی فائر الارم کی وہ ابھی تک موجود ہے. فوٹو شاپ افغانوں نے کیا, فوٹو شاپ افغانوں نے ہی کیا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اشرف غنی یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں پچھلے ہفتے جو ہوا ہے سو ہوا ہے, وی آر اے سیکیور کنٹری اور بالکل ہم کابل میں آ کے ملاقات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ افغان عوام کو یہ وہ میسج نہیں دینا چاہتے کہ جی وائسرو نے کہا کہ وہ پھرتی نال پہنچ ایئر بیس اور وہاں کے فورٹیفائڈ بنکر میں یہ ہوا. اچھا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلی دفعہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اگر طالبان ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو رن اوور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے, وہ ضلع میں ایک اور جگہ میں ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں ہیڈ کوارٹر موجود ہے. تو یہ تو ہے ان کی سچویشن. اس لیے اتنی اہمیت نہ دو کہ پچھلی دفعہ امریکی جو وزیر دفاع ہیں جو کابل آئے ہیں تو وہ جیسے ہی آئے تو اس سے پہلے راکٹ ایک فائر ہو گیا تھا رن وے پہ, تو اس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر ہوئی. احتیاطی ہے نا, لیکن پوائنٹ ہے کہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اب 2 سیکنڈ کے اندر. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی افغانستان از ورس دین ایور نا یار. یہ بھی کوئی فارن پالیسی سکسیس تو نہیں بنی پاکستان کی وجہ سے. پاکستان لیکن کیونکہ اس نے پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالنا ہے. اچھا وہی ہے, تو میں خیال میں ڈو مور کا جواب ہوگا ڈو مر, مطلب یہی ہو سکتا ہے. اور مطلب کیا کر بگرام ایئرپورٹ جو ہے اس پہ زیادہ دلچسپ بات ان کا بیان ہے ریکس ٹلرسن کا جو میڈیا کے سامنے انہوں نے دیا. اس بیان نے ٹون سیٹ کر دی کہ اسلام آباد میں کس طرح کا ماحول ہوگا. اس کا ریاکشن بھی آیا. وہ یہ تھا کہ جی پاکستان سے ہمارے تعلقات کنڈیشنل ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جو شرائط ہیں ان کے ساتھ دہشت گردی کے حساب میں پاکستان کو آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد تنظیموں کو کیسے پناہ مل جاتی ہے. پاکستان کو اپنی سرزمین پہ دہشت گردوں کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی, اس لیے کہ ہم پاکستان کی سلامتی بھی ظاہر ہے, ہم تو آپ کے بھائی ہیں. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا آپ خیر سگالی سے بھرپور بیان دے کے اسلام آباد میں لینڈ کریں گے تو وہاں ظاہر ہے کہ میز کے ارد گرد کیا ہوگا. آپ کو ہار تو نہیں پہنائیں گے. ہار کیا, وہ تو چکلالہ ایئرپورٹ سے وہ بیچارہ افسر جو ہے انہوں نے لے کے پہنچا تھا. رضا ربانی صاحب نے فائر کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو وائسرائے آئے ہیں ٹلرسن صاحب یہ کس طرح کا لہجہ ہے ان کا, اور یہ جو پارلیمنٹ کو کیوں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, اور کل وزیر خارجہ خواجہ آصف سینٹ میں حاضر ہو کے بتائیں کہ امریکیوں نے کیا مطالبات آپ کر رہے ہیں. اچھا وہاں ظاہر الگ الگ ملاقاتیں نہیں ہوئی, ایک اجتماعی ملاقات ہوئی
مذاکرات میں بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بھائی صاحب یہ جو لہجہ ہے نا تھوڑا ہلکا نہیں، تھوڑا سا اس کو کریں، اس لیے کہ پھر ہمیں بھی مجبوراً اپنا لہجہ سخت کرنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جیسے ہم نے ٹرمپ کی پالیسی بیان کے بعد دیکھا. پھر انہوں نے ٹیلرسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس لیے کہ 100 ایئر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں دلی. تو بھارت اور امریکہ تعلقات پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اچھا یہ ہم کینیڈی کے زمانے سے سنتے چلے ہیں نا، تو پاکستان بھی اب اس کا عادی ہے. اچھا لیکن پاکستانیوں نے انہیں پھر باور کرایا پہلی دفعہ 1131ویں دفعہ کہ بھائی صاحب امریکہ کو افغانستان میں بھارت کا جو ممکنہ سیکیورٹی کردار آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے بارے میں پاکستان کی ریزرویشنز کو بھی سمجھنا ہوگا. اور پھر پاکستان ظاہر ہے کہ ہر بات میں کشمیر بھی لاتا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ بھول جائیں گے خطرہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں، آپ ہمیں باہر سے آ کے نہیں سمجھا سکتے. اچھا اب پھر ایک اور باریک بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے بارے میں جو آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں نا کہ ختم کر دیں، ہم اپنی رفتار سے چل رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ اور مسالہ تیز ہو، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اپنی رفتار سے چل رہے ہیں. لیکن ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ادھر سے جو سامنا ہے دہشت گردی کا اس پہ بھی اتنے ہی جوش کا مظاہرہ کریں جس جوش کا مظاہرہ آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں. بالکل. اور پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف تو آپ ترنت صفایا کر دینا ہر طرح کے دہشت گرد کا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ طالبان کو یہ کہیں کہ بھائی صاحب مذاکرات کی میز پہ بھی ہیں. پاکستان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کریں کیسے؟ نہیں بالکل دیٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. دیکھیں اوور آل جو گراف ہے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کا، جب ایک سٹاک شیئر مارکیٹ میں پرائس گرتی ہے تو یہ گراف ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں وہ گراف ہے بھی کہ نظر نہیں آ رہا. نہیں گراف ہے، گراف نیچے ہی ہے. اب دیکھو بیچ میں نا 5-6 پوائنٹ کی ریلی آ جاتی ہے، اس پر زیادہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بیکاز دیکھو اسٹریٹجک ڈائریکشن کلیئر ہے. یہ جو 100 سال کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یو ایس اور انڈیا میں کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ اوبویسلی اکنامک ٹائز، سیکنڈ چائنا، تھرڈ ٹیررزم. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے تو ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. مجھے ترس آتا ہے نا، مجھے ترس آتا ہے ٹلرسن پہ، اور وہ اس لیے انفیکٹ ہم تو بات کرتے ہیں نا امریکہ کی خارجہ پالیسی پہ. امریکن ایڈمنسٹریشن میں کیا ہو رہا ہے یار؟ تمہیں ٹیلرسن پہ طرز آتا ہے، ٹیلرسن کو ٹرمپ پہ طرز آتا ہے؟ ٹیلرسن کو ٹرمپ پہ طرز تو نہیں آتا لیکن غصہ ضرور آتا ہے، کیونکہ ابھی تو یہی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ٹیلرسن نے ٹرمپ کو مورون بولا تھا یا بیپ مورون بولا تھا. دس از دا ڈیبیٹ. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹافنگ ابھی ہسٹوریکل لوز پر ہے. اور ایک چیز اب مزیدار آپ کو لگے گی مبشر کہ ہم کافی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ نیکٹا کی ویب سائٹ فنکشنل نہیں ہے، نیکٹا کی ویب سائٹ فنکشنل نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، قومی سلامتی کاؤنسل کی ویب سائٹ پچھلے 9 مہینے سے اگر آپ وہاں پر جائیں تو پتہ ہے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ دیکھیں ویب سائٹ لگائیں، نیشنل سیکیورٹی ویٹنگ فار این اپڈیٹ. کب سے؟ 9 مہینے. 9 مہینے ہو گئے. اب تو آ جانی چاہیے. اب تو آ جانی چاہیے نا، 9 مہینے میں تو بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایک اپڈیٹ تو آ جانی چاہیے. سو دس از دا اسٹیٹ دیر. لیکن سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیسے اپڈیٹ کرے؟ اسے تو یہی نہیں پتا کہ کل کون سا ٹویٹ آنے والا ہے وائٹ ہاؤس سے. یہی تو مسئلہ ہے نا، اپڈیٹ کہاں سے کرے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. یار ابھی میں ٹرمپ کی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ وہ میٹنگ میں جا رہا تھا، ایک بندہ آتا ہے بیچ میں اور کہتا ہے کہ ٹرمپ غدار ہے اور رشین فلیگ اس کے اوپر پھینکتا ہے. یہ عزت ہے. ابھی ایک ٹاپ ریپبلکن نے کہا ہے کہ جی آپ کو تاریخ یاد رکھے گی ٹرمپ سرکار کہ آپ نے اس ملک کو ڈبو دیا. ٹاپ ریپبلکن کانگریس میں. تو پوائنٹ از کہ اوور آل یو ایس فارن پالیسی از گوئنگ ڈاؤن. دوسری جانب آپ دیکھیں تو ابھی جی جن پنگ نے 3.5 گھنٹے کی اسپیچ کی ہے کمیونسٹ پارٹی کانفرنس میں، جس میں مطلب A to Z چائنا کی پوری پالیسی آؤٹ لائن دی ہے. دیز آر یور چوائسز یار. ہم مفصل، ہمیں پینک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پلان کرنا چاہیے. مفصل تجزیہ کریں گے ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم نے بات کی ریکس ٹیلرسن کے دورہ پاکستان کے بارے میں. اب وہ بھارت پہنچ چکے ہیں اور افغان صدر اشرف غنی بھی بھارت میں لینڈ کر چکے ہیں. تو وہاں جا کر وہ جو کچھ کہیں گے پاکستان کے بارے میں، ظاہر ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کی تو کل ملاقات ہو گئی تھی. بالکل. ٹیلرسن صاحب سے جو بھی انہیں باتیں کرنی تھی ضروری وہ کر لی ہوگی.
پھر اس کے بعد اشرف غنی دلی پہنچ گئے, اب ٹیلر صاحب بھی دلی, اب کل مذاکرات جو ہیں شروع ہوں گے. تو یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اگر اس کے مذاکرات کل شروع ہوتے ہیں دلی میں اور اشرف غنی بھی دلی میں ہیں, تو کیا یہ ازیوم کرنا درست ہوگا کہ یہ جو 100 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ, حالانکہ سیاست میں تو ایک ہفتے کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن چلیں 100 سالہ ہی صحیح, اس میں وہ جو ایک اشارہ دیا تھا ٹرمپ نے اپنی ساؤتھ ایشیا افغان پالیسی میں کہ جی انڈیا کو ایک فارمل رول نبھانا ہوگا افغانستان میں, تو اشرف غنی کی وہاں موجودگی میں اگر یہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین رول فارملائز ہونے جا سکتا ہے. لیکن اس میں کیونکہ ہمارے جب وزیر اعظم وہاں تھے, انہوں نے تو صاف منع کر دیا تھا. جب انڈیا کا رول امریکہ جو چاہ رہا ہے وہ انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کی تھی, جس کو انڈیا نے اسی وقت ہی ریفیوز کر دیا تھا. ہاں, اس کے علاوہ لیکن کیونکہ اشرف غنی صاحب 10 دن تو بڑے سویٹ رہے تھے وہ, جب ہمارے آرمی چیف وہاں سے مل کے آئے, پھر یکا پرسوں یہ خبر آئی کہ انہوں نے پاکستانی ٹرکس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ صرف سرحد پر ہی مال اتاریں گے اور اندر نہیں جائیں گے, کیونکہ پاکستانی ٹرکس پورے افغانستان میں بہرحال ٹریول کرتے. تو یہ اس بات کا تو میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ دلی میں دیکھیں, میں اس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ٹریٹی ہمارے سامنے آئے گی یا کوئی ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آئے گا, لیکن یار اب یہ اتفاق تو نہیں ہے نا کہ اشرف غنی بھی وہیں, اور جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے تو اسے ملنے آیا تھا, تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ یار ٹیلرسن بھائی میں آپ ایک بات بھول گیا, میں آپ کو اتنا مس کر رہا تھا, میں نے کہا کہ یار تجھ سے میں نے 50 روپے لیے تھے, وہ چھٹا رہ گیا تھا, تم اپنے موبائل کا فون کا چارجر بغل میں چھوڑ آئے تھے, میں لے آؤں اپنے. obviously not. اینڈ دیکھیں یو ایس, یہ ہم آج کی سٹیٹمنٹ لے کر اس کو ہم 10 دفعہ چھان سکتے ہیں کہ جی ڈو مور کہیں نہیں اس نے کہا, سیف ہیونز کہیں نہیں کہا, بٹ اگین I will repeat myself, US پاکستان ریلیشنز یہ جاری ہیں. اگر وہ اس کا گراف یہ ہے, پاک افغان ریلیشنز کا گراف لٹرلی ایک اسٹریٹ لائن ہے نیچے جاتے ہوئے. بیسیکلی یہ تھا کہ یہاں پہ اکیلے وہ کہہ کے گئے, کل جو ہے وہ تینوں مل کر کوسیں گے پاکستان کو. This is how it's going to be. اور جب ٹیلرسن کابل میں تھا تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی, یہ میں ایسے دکھانا چاہ رہا ہوں ایز این ایگزامپل کہ افغان گورنمنٹ میں آپ کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں. ٹھیک ہے, صدیق صدیقی صاحب ہیں, ڈائریکٹر گورنمنٹ میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر افغانستان کا, مطلب ٹھیک ٹھاک عہدے دار, اور میڈیا اور انفارمیشن. وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اگر وہ ٹویٹ ہم ذرا اسکرین پر دکھا سکیں. جی یہ والی ٹویٹ میں اس نے لکھا ہوا ہے کم و پیش کہ جی یہ دیکھیں پاکستان فوج کا ٹرک طالبان دہشت گردوں کو دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے. اچھا, پکچر بڑی کلیئر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہے ٹاپ آفیشل, اوکے, ویریفائڈ ایوری تھنگ. آپ اس تصویر کو لے کر گوگل سرچ کریں تو پتہ ہے کیا پتہ لگتا ہے آپ کو. 27 سپٹمبر 2016 کو ہمارے بھائی سید علی شاہ کوئٹہ کے جو بیورو چیف ہیں, انہوں نے ایک سٹوری فائل کی, سیکیورٹی فورسز فوائل ٹیرر بڈ نیئر پاک افغان بارڈر ان بلوچستان. ٹھیک ہے, اور یہ تصویر جو ہے جو صدیق صدیقی یوز کر رہے ہیں, یہ وہ ہے, یہ علی شاہ نے ڈان کو دی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے کافی ذلیل ہوا اور پھر اس نے پکچر ڈیلیٹ کر دی. سو دس از دا فیلنگ. تو یار یہ تو دیکھو اس وقت جو یہ وار ہے نا, یہ اسی طرح کی فیک نیوز کی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر. سوشل میڈیا. اچھا, اب اس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ کم از کم میرے جنریشن کے ہوتے ہوئے پاکستان اور افغانستان اور پاکستان انڈیا کے تعلقات تو ٹھیک ہونے سے رہے. میری جنریشن میں بھی نہیں ہوں گے بیکاز اوور آل جو اسٹریٹجک ڈائریکشنز ہیں نا یار, وہ بہت واضح ہیں. ہماری جو بدقسمتی ہے نا ان پاکستان کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو مچ ٹو بارگین ود, اور وہ اس لیے دیکھو باقی خطے کو آپ دیکھ لیں, آپ میانمار کو دیکھ لیں, آپ مالدیوز کو دیکھ لیں, آپ سری لنکا کو دیکھ لیں. چین آتا ہے کہتا ہے کہ جی ہم ایئرپورٹ بنائیں گے, تو بھارت آتا ہے کہتا ہے کہ سارا بندرگاہ ہم بنا لیتے ہیں. چین کہتا ہے ہم فیکٹری لگاتے ہیں, بھارت کہتا ہے ہم روڈ بناتے ہیں. دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس رائیولری. ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکتے. چائنا کو پتا ہے کہ they are all we have as a strategic partner, تو obviously وہ کچھ حد تک ٹرمز ڈکٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ریالٹی کو دیکھیں تو سر یہ آپ کی. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ چلے اگر ادھر
भारत, इधर अफगानिस्तान है, तो ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहरहाल उस तरह के नहीं हैं। मैं वही ज़रार साहब आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि जी अफ़गान तालिबान को आप मेज़ पे लाएं, तो मेरी इत्तलात ये हैं कि इस वक्त ईरान और रूस ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने। उनसे कौन बात करेगा? ऐसा ही है क्या? ईरान के साथ सर आई थिंक इक्वल इन्फ्लुएंस तो है, इक्वल इन्फ्लुएंस तो है। उनके एलाइड फैक्शंस है, हमारे एलाइड फैक्शन, एलाई भी बहुत एक्चुअली बड़ा लफ्ज़ है। लेकिन अमेरिका पुतिन पे कैसे दबाव डाले और रूहानी पे कैसे दबाव डाले, ये ज़रा तरीका बताएं। सर अमेरिका ने तो पूरा मिडिल ईस्ट पुतिन को हैंड ओवर कर दिया एक प्लेट पर। मैं वही कहने लगा था, जैसे सीरिया में दबाव डाला था, बिल्कुल वैसे ही डालना चाहिए। जी जी, समझ तो आप गए हो, तो ज़ाहिर वक्फा ले लेते। वेलकम बैक। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की रिज़र्व सीट्स की मेंबर नेशनल असेंबली आयशा गुल अलई के ख़िलाफ़ जो पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी कि उनको डी सीट किया जाए, उस बारे में अपना फ़ैसला सुना दिया और पीटीआई और पीटीआई के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त रद्द कर दी। इस फैसले के ऊपर ख़ासी ले दे हो रही है कि इसकी लीगैलिटी क्या है, क्या ये सही है, क्योंकि जब पार्टी ही कह रही हो किसी अपने मेंबर को डी सीट करना, तो वो कैसे इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो 3-2 स्प्लिट जजमेंट के तहत दिया। 3 मेंबरान, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पंजाब के और सिंध के जो बलूचिस्तान के मेंबर हैं, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दिया, आयशा गुल अलई के हक़ में फैसला दिया, जबकि पंजाब और केपी के जो है मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान और पंजाब ने आयशा गुल अलई के खिलाफ दिया और बाकी तीनों ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आयशा गुल अलई के हक़ में फैसला दिया। अब क्योंकि उसमें कोई वजह नहीं बयान की गई, जो उनका वर्डिक्ट आया है उसमें ये लिखा गया है कि डिटेल्ड रीजंस विल बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी वो बयान बाद में करेंगे। अगर हम ये जो शराइत हैं कि कौन सा मेंबर कब अपनी नशिस्त से महरूम हो सकता है, फ्लोर क्रॉसिंग लॉ, वो बहुत ही टाइट है, एयर टाइट है। और इमरान खान ने पार्टी चीफ के तौर पे चूँकि दरख्वास्त दी थी, लिहाजा रिजेक्ट होने की कोई वजह बज़ाहिर है नहीं, क्योंकि लॉ के हिसाब से उम्मीदवार नशिस्त से महरूम हो सकता है अगर वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे या किसी और पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन जाए, या वो पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ़ किसी आइनी तरमीम या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दे या वोट देने से एब्सेंट हो या गुरेज करे। अच्छा, अब ये इसमें तो क्लियर लगता है, उस लिहाज से आयशा गुल अलई का केस बिल्कुल फिट है कि उन्होंने ये किया। लेकिन टेक्निकल रेफरेंस पार्टी सरबराह इमरान खान की तरफ से दायर किया गया था, जो कि होना ही चाहिए था, कि शेख रशीद को बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार आयशा गुल अलई ने वोट देने की बजाय गैर हाज़िरी बरती, लिहाजा उन्हें डी सीट किया जाए। बहुत ही सिंपल सी डिमांड है। लेकिन इमरान खान रेफरेंस के साथ कोई ऐसी दस्तावेज़ी शहादत जमा ना करा सके जिसमें उन्होंने या पार्टी विप या किसी दूसरे सीनियर रहनुमा ने हिदायत की हो कि पीटीआई के अरकान वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में शेख रशीद को वोट देंगे। कोई ऐसा हिदायत मतलब तहरीरी हिदायत, जी राइट, ऑन रिकॉर्ड, न्यूज़ आइटम नहीं चल सकता इसमें। अच्छा, ये किसी के गुमान में भी नहीं था कि ये कोना निकल आएगा, बिल्कुल। तो ये टेक्निकल लूप होल के थ्रू ये निकल गई है। जिस तरह ये गुमान में नहीं था कि बेटे की कंपनी से तनख्वाह अगर नहीं लेंगे तो आप। अच्छा, बिकॉज आयशा गुल अलई साहिबा ने एक और भी एक्सक्यूज दिया था, कि वो मैं बीमार थी, लेकिन पीटीआई के लॉयर ने कहा कि जी अगर बीमार थी तो ये जो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज में आप बैठ रही थी उस दिन, ये क्या मसला है? क्योंकि मैंने जब ये फैसला जब हुआ था, ये कंट्रोवर्सी, तो मुझे भी यही था कि या तो आयशा गुल अलई खुद इस्तीफा दे देंगी या इलेक्शन कमीशन उन्हें निकाल देगा, विच इज जस्टिफाइड किया है जब आप पार्टी पॉलिसी से इत्तफाक ही नहीं करती। या और उन्होंने भी ये कहा था मगर
اس کے بعد وہ جب عمران خان کی طرف سے ان کے خلاف بیانات ہے وہ بھی تن گئی, انہوں نے کہا جی پھر نکال کے دکھا دو مجھے. یہاں میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں, آپ چونکہ لیگل ہیں کہ بطور چیئرمین انہوں نے ایک درخواست دائر کی جو ریجیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور چارج کیا تھا کہ وہ ایبسینٹ تھیں, شیخ رشید کو ووٹ نہیں دیا. بھائی شیخ رشید کو تو عمران خان اور جو اللہ بھرا کرے سیکریٹری جنرل جہانگیر ترین ہے, وہ بھی اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے, انہوں نے بھی ایبسینٹ کیا. اب چیئرمین تو ایم این اے کے خلاف جا سکتا ہے ڈی سیٹ کرنے کے لیے ای سی پی میں, کیا چیئرمین کے خلاف بھی کوئی جا سکتا ہے ای سی پی میں؟ میرے خیال میں نہیں, سیکرٹری جنرل جا سکتا ہے اگر وہ لیکن سیکریٹری جنرل بھی اس وقت غیر حاضر, ایسا تو ہونا ہی نہیں والا. ہاں مطلب یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں. بیسکلی باٹم لائن یہی ہے کہ ٹیکنیکلٹی مل گئی, ٹیکنیکلٹی. لیکن پتہ ہے مجھے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لیگیلٹی کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے, وہ پہلے سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو گیا. چلیں یہ پتہ ہے کس چیز پہ دھیان دیتے ہیں؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پراپرلی اس کیس کو وہ کرتے, جیسے آپ نے کہا انہوں نے پکڑ لیا کہ جی تحریر ہدایت کہاں تھی. عائشہ گلالئی کے وکیل نے یہی کہا کہ ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ملی کہ شیخ رشید کو ووٹ دینا. اب عمران خان کے انٹرویو کے اوپر تو ووٹ نہیں دیا. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور عمران خان کا وہی رشتہ ہے کم و پیش جو سپریم کورٹ اور نواز شریف کا ہے؟ اب یہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن تم یار لفافے پکڑنا چھوڑ دو یار. اچھا ایک تو مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, ایک تو یہ ہے. دوسرے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ جو ریئیکشن آیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری کا, گلالائی کا فیصلہ گلالائی کا ہے, اس کے بعد ریئیکشن کیا دے رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر سردار احمد رضا خان وضاحت کریں کہ وہ 5 کروڑ مالیت کی 4800 سی سی گاڑی کیوں استعمال کر رہے ہیں جبکہ وہ صرف بربنائے عہدہ 1600 سی سی گاڑی استعمال کرنے کے مجاز ہیں. یہ ریئیکشن ہے. نہیں, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاتال تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے عائشہ گلالئی کا. اور لیکن عائشہ گلالئی کے اس سے فیصلے سے یہ جو ریئیکشن ہے اس کا کوئی تعلق بن رہا ہے؟ یہ وہی ہے نا کہ فیصلہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا. اسی ٹائپ کی بات. اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب ای سی پی نے اس کے اوپر بیان دیا تھا, انہوں نے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ یہ وہیکل والا مسئلہ, تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایشو تو ہے. اچھا عائشہ گلالئی کی آپ نے بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو الزام لگائے تھے عمران خان پہ, یار آج کا جو لگایا ہے نا وہ کلاس ہے. وہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں میسیجز عائشہ نے, ہاں عائشہ کا نہیں سنا آپ نے, ذرا سنا دیجئے. جی مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں کوئی 47 کروڑ کی, یہ مجھے پی ٹی آئی کے ورکروں نے کہا, کوئی 47 کروڑ کی منشیات وہاں سے اسمگل ہو کر دھرنے پہ سپلائی کی گئی, پنڈی اور اسلام آباد کے نوجوانوں کو سپلائی کی گئی. ان گاڑیوں میں, ان گاڑی کے نچلے خانوں میں کہ جن کے اوپر کارکنوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ مفت آپ کو لے جایا جائے گا دھرنوں میں, اس کے نچلے خانوں میں ان معصوموں کو بٹھا کر کروڑوں روپے کی منشیات یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ کرنے کے لیے سپلائی کی گئی. تو یہ ہے کچھ شہد کی بوتلیں ہوں گی نا؟ نہیں بہت شہد کی بوتلیں. سر کتنے کروڑ کی بات ہو رہی ہے؟ 47 کروڑ. نہیں یہ تھوڑا یار اگر مجھے پتا ہے فری بٹ رہی ہیں تو میں بھی پہنچ ہی جاتا. میں اسلام آباد کا نوجوان ہوں. دیر لگ گئی نا یار, اب 3 سال بعد ان کو یہ پتہ لگا. اور یہ جو بات ہے نا کہ یار مجھے مطلب پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہے, یہ اس کو ہم واٹس ایپ کی دنیا میں کہتے ہیں فارورڈ ایز ریسیوڈ. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے کیا بات کی ہے. آئی تھنک شی ہیز آلسو لاسٹ اٹ. ان کو بھی ایسی مطلب ویسے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے عمومی تعلقات بہت خوشگوار ہیں ایک طویل عرصے سے. یہ تو آپ کے بے شک بے شک دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال بھی. بالکل. اچھا اس دوران ایک خوشخبری بھی آئی. یس وہ فیصل جاوید خان. نہیں, خوشخبری کی بات, وہ پہلی خوشخبری تو سنا دیں کہ بھائی الیکشن کمیشن نے جو وارنٹ نکالے تھے عمران خان کے کہ 26 تاریخ کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اب آپ آزادانہ, پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. ہاں لیکن یہ وارنٹ نکلے کوئی خوشخبری نہیں. اصل خوشخبری تو فیصل جاوید خان صاحب نے دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سر ان کی ایک ٹویٹ آئی تھی, میں آپ کو ٹویٹ پہلے دکھا دوں. اور ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت از ٹو اناؤنس جوائننگ پی ٹی آئی ایٹ اے پریس کانفرنس آن 25 اکٹوبر 2017 ان کراچی, یعنی کل.
وہ پی ٹی آئی میں شامل. میرا بس ایک ہی سوال ہے کہ میں مٹھائیاں زیادہ کھاتا نہیں ہوں تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے کہ آج کل اس میں کیا نئی ٹرینڈز ہیں. آم فلیورڈ لڈو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ میں آج رات یار بات سنو, میں آج رات یہ سنجیدہ سوال ہے یار. آج رات کو غالب میں بھی سیریسلی بات کر رہا ہوں اور خیر مقدم کرتا غالب فلم دیکھوں گا تکا بھی لگاؤں. میں تو کہتا ہوں پریس کانفرنس میں لائیو اسکریننگ ہونی چاہیے. سیریسلی صحیح بات. میں جو ہوں ہر ایک بات میں کہتے ہو تم ہر ایک بار کیا تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا یہ پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں بہرحال سچے دل سے سنسیئرلی خیر مقدم کرتا ہوں اور اس سے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے شہری علاقوں میں خاصی مضبوط ہوگی اور 2018 کے الیکشن بھی چونکہ سر پہ ہیں لہٰذا ایسی شخصیات جو آلریڈی عوام میں پاپولر ہیں اور عوام ان سے گہری محبت کرتے ہیں ان کا پی ٹی آئی میں شامل ہونا ایک خوش آئند بات ہے. اور کم از کم حیدرآباد اور کراچی کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی شخصیات آتی ہیں تو اس سے کم از کم تھوڑا سا سنجیدہ قسم کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی پی ٹی آئی. میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میں آگے آپ لوگوں نہیں سر آپ نے بس مطلب آئی ایگری ود یو. اس کے بعد تو وہ نہیں کر سکتے لیکن یہ یہاں لطیفہ یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی. لطیفہ یاد آ جاتے ہیں مجھے. چھوڑیں ہاں پلیز. نہیں لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں کراچی کا سربراہ بنا رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا. لیکن اس سے جو سگنل جائیں گے نا ووٹروں میں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے جو ایک مقبولیت کھوئی ہے 2013 میں تو بہت اچھے خاصے ووٹ لے لیے تھے بغیر تیاری کے باوجود. یہ تو حقیقت ہے نا. تو درمیان میں لیتھارجک ہو گئے تھے. اب اس سے ایک جو کرنٹ دوڑے گا شہری سیاست میں اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو پہنچے گا. الیکشن کے بارے میں تکا لگانا بھی آسان ہو جائے گا. بالکل مطلب ویسے کرنٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر شو کے بعد یہ جو ٹویٹ ہے نا اس کے اوپر بس کلک کر کے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز اور ووٹرز یار دیکھو کیا کہہ رہے ہیں تم جیسے حاسد ہر جگہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی لیکن چھوٹے لوگ سمجھ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے سمجھ جائیں گے جیسے ہی عامر بھائی آئیں گے وہ سمجھ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ان کی کنونسنگ پاور ماشاءاللہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے. میرے خیال میں تو بڑی خوش آئند خبر ہے پی ٹی آئی کے فیوچر کے لیے. I think so. تو میں تو مبارکباد میں خیال ہے کہ بالکل ہم سب مل کر عمران خان کو بھی اور عامر بھائی کو. I think so. صحیح بات. خاص تو طور پر یہ وقفہ لے لیں یا ابھی سر میں آپ سے اور مزید اچھا بغیر مسکرائے بات کریں. نہیں سر میں کیسے نہ کروں. یہ خوشی ہے یار, یہ خوشی کی مسکراہٹ ہے. مطلب آپ اس کو تم دیوداس کے بارے میں اچھا گلالائی کے ڈی سیٹ نہ ہونے کے بارے میں تو آپ اس طرح نہیں مسکرائے تھے, اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی. اس کی آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سر لفافے کمانے پڑتے ہیں سر. اور یہ صاف پتہ چل جاتا ہے نا کون آدمی سنجیدگی سے مبارکباد دے رہا ہے اور کون طرز کر رہا ہے. بالکل کلیئرلی کیمرہ ہم دونوں تو مطلب سنجیدگی سے کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یار یہ میں تو کم از کم اب وقفہ لے لیں یا کوئی اور بات کریں. میں ابھی بھی آپ سے اس کی شکل ریکس ٹیلرسن سے مل رہی ہے, ذرا غور سے دیکھو. چلے لیکن ہماری طرف سے ہمارے اور ہمارے جاننے والوں کی طرف سے عامر بھائی کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دلی مبارکباد. پی ٹی آئی ابھی طے نہیں ہے سر, وہ اناؤنسمنٹ تو ہو گئی, ایڈوانس میں کر دینا ورنہ لیکن عامر بھائی کی طرف سے نہیں. بات صحیح ہے, بات نہیں صحیح, لہٰذا ممکنہ شمولیت کی. اچھا کل اس پہ بات کرتے ہیں, کل اس پہ بات 11 بجے تک تو پریس کانفرنس تاکہ ریکارڈ میں رہے کہ ہم پہلے لوگ تھے جنہوں نے مبارکباد. یہ مبارکباد سب سے پہلا انٹرویو. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ کل ان کی پریس کانفرنس میں ہمیں جانا چاہیے اور جا کر کے ہے نا مبارکباد, اور اس کو پھر ٹیلی وائز بھی کرنا چاہیے کہ مطلب جو حاسدین ہمارے بارے میں خبریں پھیلاتے ہیں نا تاکہ اس کا بھی خاتمہ ہو. قطعاً جھوٹ ہے. ٹھیک ہے سر, اب لے لیں وقفہ لے لیں. خدا وقفہ لے لیں بھائی. ویلکم بیک. گزشتہ برس اگر آپ کو یاد ہوگا یا اگر نہیں بھی یاد تو ملتان میں خواتین پر تشدد کے خلاف ایک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہاں سب خواتین ہوں گی, جس میں سائیکالوجسٹ, کاؤنسلنگ سے لے کر کے پولیس آفیسرز اور جج تک. ان جج کا تقرر اب جو ہے اس سال دسمبر میں ہو جائے گا. مگر وہاں ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر پہلی بار پاکستان میں ایک ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس AIG کا تقرر کیا گیا ہے. جو خاتون ہیں شاہدہ صاحبہ, وہ ملتان میں ہی تعینات تھی. اور اس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سارا عمل ہے
اس سارے اس میں بھی تیزی آئے گی، اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن آپ کو اعداد و شمار دے دیں کہ ملتان میں گزشتہ 6 ماہ میں تقریباً 1150 کیس خواتین پر تشدد کے خلاف، جن میں ظاہر سنگین الزامات بھی تھے، ان کو ٹیک اپ کیا گیا، کنوکشنز بھی ہوئیں. اس میں ان میں 51 کیسز جو ہیں ٹوٹل میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 38 کیسز ریپ کے تھے، اور اس کے علاوہ جو تشدد کے کیسز تھے وہ تو ظاہر ہے 100 سے اوپر تھے، اور ان کو ٹیک اپ کیا گیا، ان کی کنوکشنز بھی ہوئی ہیں. اور جو تقریباً 1150 میں سے 900 کیسز تھے ان میں صلح کروائی گئی. اور اس کے علاوہ ڈائیورس کے بھی کیسز آتے ہیں. تو آج سلمان صوفی جنہوں نے یہ سینٹر بنایا معاون ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان کے اسٹریٹجک یونٹ کے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. اور پہلے سن لیجئے کہ ان خاتون پولیس آفیسر کا تقرر کیوں کیا گیا، اس کے بعد بات کرتے ہیں. کسی ریموٹ ایریا میں کبھی کوئی اس طرح کا کیس ہو جس میں ہائی پروفائل لوگ انوالو ہوں، جس طرح کوئی لیجسلیٹر انوالو ہوں، کوئی سرکاری افسر انوالو ہوں، یا کوئی اور انفلوئنشل لوگ انوالو ہوں، تو وہ ایس ایچ او لیول پہ اپنا پریشر ڈال کے تو کیس کو ریزالو کروانے کی کوشش کرتے تھے. اور ہمیشہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو یا اعلیٰ آفیسرز کو خود جا کے تو ایف آئی آر درج کروانی پڑتی تھی. ہم نے اسی لیے اے آئی جی کی جو پوسٹ کریٹ کی ہے کہ اب آئی جی آفس میں ہماری جو یہ رسپیکٹیبل آفیسر ہیں، یہ تمام 36 ڈسٹرکٹس میں یہ ان ٹچ ہوں گی آر پی اوز کے ساتھ. کوئی بھی کیس جو سینٹر میں آئے گا وہ ان کو رپورٹ کیا جائے گا، اور کوئی بھی کسی قسم کا پولیٹیکل پریشر وہ چاہے جہاں سے بھی آ رہا ہے، یہ آئی جی صاحب کی اسسٹنس کے ساتھ، چیف منسٹر آفس کی اسسٹنس کے ساتھ اس کو ریزالو کروائیں گی، تاکہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے عورتوں کے خلاف ظلم کرے اور اس کیس کو پھر دبانے کی کوشش کرے. جی وسط صاحب، کیونکہ یہ سینٹر بنا تھا جب ایک پنجاب اسمبلی نے ایک قانون بھی پاس کیا تھا، اس پہ خاصی لے دے بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ چیزیں ریزالو ہوئیں. آپ نے بھی وزٹ کیا تھا. اب اس کی پروگریس رپورٹ بھی آ گئی ہے. آلدو جج جو ہے، جو فارمل اس کا جو کمپلیٹ ہوگا سائیکل وہ دسمبر میں ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی یہ سینٹرز بنائے جائیں گے. تو خواتین پر تشدد کے بارے میں ظاہر خاصے لیجسلیشن بھی پاس ہوئی ہیں، آنر کلنگز کے بارے میں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ پریکٹیکلی تو مجھے اسٹیپ اچھا لگ رہا ہے اے آئی جی کا تقرر اس لحاظ سے کہ ایس ایچ او لیول پہ ظاہر ہے کہ اب تک ڈیل ہوتے تھے اس طرح کے کیسز. تو آپ کو پتہ ہے کہ تھانے پہ 1000 طرح کے پریشرز ہوتے ہیں، اور کئی شکلیں نکل آتی ہیں، چیز کیا ہوتی ہے بن کے آخر میں عدالت میں کیا ہوتی ہے. تو کم از کم ایک اوپر اگر ایک سینئر افسر بیٹھا ہو، اور وہ بھی خاتون جو کہ نیٹی گریٹیز اور باریکیاں جانتی ہوں نا کہ کیا چیز ہے نفسیاتی طور پہ بھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے. اس سے یہ کہ نیچے کا جو سیٹ اپ ہے اس کی سب درست رہے گی، اور وہ ٹھیک خطوط پہ شاید کیس کی چھان بین کر پائے. لیکن دوسری اچھی بات ہے کہ یار دیکھیں، جب اس طرح کے کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے، ظاہر بڑی پبلسٹی ہوتی ہے، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیں تو ڈس فنکشنل. سسٹینیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں ابھی چلے اس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آئی ول ہیو ٹو ویٹ ٹل دا پروسیس از کمپلیٹ. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے، کوئی اور حکومت آتی ہے، تو اس کو کتنا آپ سسٹین اور سسٹمائز کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے یار، انڈیویجولز کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اداروں کا کام کم ہوتا ہے. جب وہ انڈیویجول ہٹ جاتا ہے نا، آپ سمجھیں کہ اس کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے. میرے خیال میں نے ایک چینج اس دفعہ دیکھی ہے، اور کہ ادارے اب جو بن رہے ہیں کم از کم اس پہ انٹرا پارٹی کنسنسس ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر ہے پینٹ چینج کر کے، وہ اگر حکومت جائے گی تو پینٹ چینج کر کے وہ سے پیپل سینٹر ہو جائے گا، یا جو بھی پینٹ چینج کر دو، ادارے کو تباہ نہ کرو، ادارے کو تباہ نہ کرو. اچھا، کچھ پہلے جب ہم سلمان صوفی سے ملے تھے اور ملتان گئے تھے خصوصی پروگرام بنانے کے لیے، تو اس وقت ہمیں ایسا اندیا ملا تھا کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں شاید بائی دا اینڈ آف دس ایئر کم از کم 3-4 جگہ ملتان سینٹر جیسے اور سینٹر وجود میں آ جائیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ سست رفتاری سے ہو رہا ہے یا ٹارگیٹ کے حساب سے ہو جائے گا. اس بارے میں بھی میرا خیال ہے اپڈیٹ لینے کی ضرورت ہے. بالکل، میں ان سے اپڈیٹ لے لوں گا. اور تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.